इब्राहिम और जलील, मुझे बड़े मीठे नाम में आप सबको सलाम। दोस्तों, मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने एक बार फिर से मुझे आपके सामने खड़ा किया ताकि जिंदा खुदा का कलाम आपके सामने पेश किया जाए, जिंदा खुदा का पाक सुखन आपके सामने पेश किया जाए, जिंदा खुदा का वो दो-धारी तलवार कलाम जो बंद गूदे में से होकर गुजर जाता है, खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा है। खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा है खुदा का कलाम सोने चांदी के हजारे सिक्के से भी ज्यादा कीमती है। खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा है खुदा का कलाम मुझे जिंदा करता है। खुदा का कलाम जब हमारी नस्लों में आता है, हमारे जिस्म में आता है, तो हमारा जिस्म बदलता है, हमारा खून बदलता है, हमारी नस्ल बदलता है, हमें निजात देता है। सो मैं चाहता हूँ खुदा बाप के लिए, यीशु मसीह के लिए, खुदा रूह कुदूस के लिए, खुदा के पाक कलाम बाइबल मुकद्दस और खुदा की शरीयत, खुदा के फजल के लिए एक बार जोरदार तालियां। हालेलुया। दोस्तों, किताबे मुकद्दस में देखेंगे जो कलाम खुदा आज हमें खुदावंद ने सौंपा, उसमें से सीखेंगे। मुकद्दस दाऊद नबी की मार्फत लिखी गई ज़बूर की किताब, उसका 119वां बाब, 119 चैप्टर 119 एंड वर्स 71। 119वां ज़बूर और उसकी 71वीं आयत। बैठ जाइए, आप नीचे हो जाओ। ज़बूर 119 और उसकी 71वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, गौर से सुनिएगा दोस्तों। इस कलाम खुदा में क्या मरकूम है। अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आयन सीख सकूं। मैं एक बार फिर से आयत मुकद्दसा आपके सामने पढ़ता हूं कि अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आयन सीख सकूं। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। दोस्तों, आप सभी ने इस आयत मुकद्दसा को सुना, बहुत ही आसान दो टोक अल्फाज में कि अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आयन सीख सकूं। आप लोग इधर देखिएगा, बाइबल मुकद्दस में खुदा का कलाम हमें क्या फरमाता है कि अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आयन सीख सकूं। अब खुदा हमें फरमाता है, जो कि आज हम सिस्टर के लिए यहाँ मौजूद हैं और अंकल के लिए यहाँ मौजूद हैं। सुन रहे हैं सर? आप सुनिएगा गौर से, आज का कलाम आप ही के लिए। अब खुदा क्या फरमाता है? खुदा यह फरमाता है अपने लोगों को कि मेरा कलाम सीखो, मेरा कलाम पढ़ो, जिंदगी इसी में है, यही आपको सब कुछ देगा, यही आपकी जिंदगी को संवारेगा और जिंदगी संवारने में मदद भी यही करेगा, क्योंकि यही खुदा है, यही रूह कुदुस है, यही यीशु अल मसीहा है। अब हमें कोई ख्वाब में फरिश्ता नजर नहीं आएगा, अब हमें ख्वाबों में खुदा हमसे बातें नहीं करेगा, अब हमारे लिए नबी या अंबिया मुरसलीन, अंबिया अकबर या अंबिया असगर नहीं आएंगे। अब आप ही नबी हैं, आप ही रसूल हैं और जिंदा खुदा आपके सामने है। अगर आप खुदा रूह कुदुस को देखना चाहते हैं तो किताब मुकद्दस को पढ़िए। अगर आप यीशु मसीह को देखना चाहते हैं तो किताब मुकद्दस को पढ़िए। अगर आप याहवे पाक एलोहीम खुदा बाप को देखना चाहते हैं तो किताब मुकद्दस को पढ़िए। दोस्तों, याद रखिएगा, अगर आप अपने आप को मसीह कहते हैं और कलाम को नहीं पढ़ते तो हम मसीह नहीं है। बाइबल में लिखा है कि तुम होंठों से तो मेरा नाम लेते हो लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे दूर हैं। आज हम मुसीबत ज़दा हैं, सारे ही मुसीबत ज़दा हैं। वकार भाई हो गए, बादल भाई हो गए, सिस्टर हो गए, अंकल हो गए, हम जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आपको अपनी मुसीबतें बताऊं तो आप अपनी भूल जाएंगे। इंसान थोड़े ही दिनों का है और दुखों का मारा हुआ है। इंसान की जिंदगी दुखों से भरी है। मुकद्दस यिर्मयाह की किताब में खुदा ने पहले ही फरमा दिया। अब जो इंसान खुदा के साथ चलता है, दुख उस पर भी आते हैं, इवन दो के गुनहगार इंसान से ज्यादा उस पर दुख आते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, तब खुदा, जिंदा खुदा यीशु अल मसीहा हमारे साथ होता है। गुनाहगार करने वाला, गुनाह करने वाला मर जाएगा, लेकिन जब आप कहते हैं मेरा यीशु अल मसीहा पर ईमान है, तो आप जब मुसीबत उठाते हैं तो यीशु मसीह आपके साथ मुसीबत उठाता है। याद रखिएगा, उसने हमारे लिए अपने हाथों पर कील ठुकवाए हैं, उसने हमारे लिए जान दी है, उसने हमारे लिए अपने बालों को नचवाया, उसने हमारे लिए अपनी दाढ़ी को नचवाया, उसने हमारे लिए थप्पड़ खाए, उसने हमारे लिए अपने मुंह पर थुकवाया है।
آپ دیکھتے ہیں کہ زندہ خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. جب ہمارے باپ دانیل کو چیروں کی ماند میں پھینکا گیا تو تب بھی خدا اس کے ساتھ تھا. جب ہمارے 3 بھائیوں کو حزریہ، حننیل اور میسائل، نوٹ سدرک میشک عبدنجو، یہ دانیل پہلا باب پڑھے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ شیاطین کے نام ہیں جو ان کو ٹرانسفر کیے گئے. ہمیں اس لیے نہیں پتا، ہم اس لیے گاتے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی خدا کو جانا ہی نہیں. اگر ہم نے خدا کو جانا ہوتا تو ہم یہ چرچز کے اندر گیت کبھی نہ گاتے. اگر گاتے تو ان کے اصل ناموں کے ساتھ گاتے. ان کے اصل ناموں کا مطلب خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. الوہیم، یہوہ پاک، ایل شیڈائی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یسوع المسیح کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ دیکھیں حننیل اینڈ میں ایل آتا ہے، الوہیم یہوہ جیسا کون ہے. میسائل عزریہ اینڈ میں یہ آتا ہے یعنی یہوہ کا نام آتا ہے. تو ان تینوں کے نام بدل کے بابل کے جو بادشاہ نبوکت نظر تھے انہوں نے اپنے معبودوں کے نام پر ان کا نام رکھا. سدرک، میشک، عبدنجو، اور تینوں کے تونوں شیاطین کے نام تھے. تو ہمیں دوستو چرچز کے اندر یہ حمد و ثنا نہیں کرنی، ہمیں ان کے ریئل نام سنے پکارنا ہے جو خدا کے لوگوں نے اپنے نام رکھے. اب جب ان کو بھی آگ میں ڈالا گیا تو یاد رکھے گا وہاں پر بھی چوتھا الہ زادہ موجود تھا. خداوند ہر وقت اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں نئے عہد نامہ کے اندر پولوس اور سیلاس کو جب کاٹ میں ڈالا گیا، ان کے پیروں کے اندر زنجیریں ڈال دی گئی، ہاتھوں کو کاٹ میں ڈالا گیا. اب وہ قید کے اندر ہے، وہ جیل کے اندر ہے. جیل کے اندر جب انسان ہوتا ہے تو وہاں مچھر ہوتے ہیں، وہاں بیماری ہوتی ہے، وہاں گندگی ہوتی ہے، وہاں غلاظت ہوتی ہے، وہاں ناپاکی ہوتی ہے. خدا کے یہ لوگ ناپاکی کے اندر ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے، اتنا ہمارا لہو بھی بہ رہا ہے، نہ کھایا نہ پیا. ایسی مصیبت کے اندر جو آپ پر اور ہم پر کبھی نہیں آئی، وہ ایسی مصیبت کے اندر بھی زندہ خدا کو للکارتے، ایسی مصیبت کے اندر بھی زندہ خدا کو پکارتے ہیں. صرف کس لیے؟ کیونکہ انہیں پتا ہے ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے. دوستو یہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ آپ اور میں بھی اسی طرح زندہ خدا کو جپیں. ہم جتنی بھی بڑی مصیبت میں کیوں نہ ہوں، بیٹھ جاؤ، ہم جتنی بھی بڑی مصیبت میں کیوں نہ ہوں، زندہ خدا ہمیں فرماتا ہے مقدس داؤد نبی کی معرفت کہ جب تو مصیبت میں ہو تو یہ کہہ کہ اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ سکوں. اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ سکوں. تو دوستو زندہ خدا فرماتا ہے کہ جب تم مصیبت میں ہو، چل بات، جب تم مصیبت میں ہو تو اپنے آپ کو یہ کہو کہ اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. آج آپ دیکھتے ہیں سسٹر مصیبت میں ہیں، آپ بھی مصیبت میں ہیں، میں بھی مصیبت میں ہوں، لیکن دوستو یاد رکھیے گا آپ میں، ہم میں اور باہر غیر قوموں میں زمین آسمان کا فرق ہے. انہیں یہ پتا نہیں، انہیں یہ امید نہیں کہ ہم جب مصیبت کے اندر ہیں تو ہمیں مصیبت سے چھڑائے گا کون. لیکن ہم جانتے کہ سنیے گا، ہم جانتے کہ جیسے ہمارے آباؤ اجداد، ہمارے جد امجد، ہمارے جو باپ دادا تھے ان کو جنہوں نے مصیبت میں چھڑایا، ہمارے باپ دادا کو جنہوں نے مصیبت میں چھڑایا، ہمارے باپ پولوس کو، ہمارے باپ سیلاس کو جیسے خدا نے مصیبت کے اندر سے چھڑایا، وہ کیسے قید خانہ کے اندر تھے، وہ کیسے جیل خانہ کے اندر تھے، وہ بھوکے تھے، وہ پیاسے تھے، انہیں مارا گیا، لیکن وہ خدا کی حمد کے گیت گاتے، رات کو دعائیں کرتے تو زندہ خدا وہاں موجود ہوا. وہاں پہ ان کے کاٹ بھی کھل گئے، ان کی ہتھکڑیاں بھی کھل گئی، ان کی زنجیریں بھی ٹوٹ گئی. وہاں اس جیل کے اندر ایسا زلزلہ آیا کہ سارے قیدی کھل گئے اور وہ جیل خانہ، وہ عبادت خانہ، وہ یسوع المسیح کے نام سے جیل خانہ، قید خانہ، عبادت خانہ ہی بن گیا. دوستو خداوند اپنے لوگوں کی زنجیروں کو توڑنا جانتا ہے. خداوند شیطان کے تمام بندھنوں کو توڑنا جانتا ہے. خداوند شیطان کے تمام آپ کے اوپر بنائے ہوئے جتنے بھی ہتھ کنڈے ہیں، جتنے بھی آپ کے اوپر پلانز ہیں اس کے، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار کرتے ہیں، چاہے وہ غیر قوم والے کرتے ہیں، زندہ خدا سب سے واقف ہے اور ان سب کا توڑ یسوع المسیح ہی کے پاس ہے. آپ کے گھروں میں اتنی مصیبتیں ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ان مصیبتوں کا جواب ایک ہی ہے جو ہمارے باپ دادا کرتے رہے، اور وہ ہے دعا اور نمبر 2 کلام. جب آپ ان سے دور ہو جائیں گے تو یاد رکھے گا آپ کے پاس کوئی امید نہ ہوگی. آج اگر آپ مصیبت میں ہیں
تو کاش ہم بھی یہ کہنے والے ہوں مقدس داؤد نبی کی طرح، جو ہماری مرکزی آیت ہے کہ اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرا کلام سیکھ سکوں۔ اگر آپ مصیبت میں ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم میں کمزوری ہے، ہم اسے نہیں پڑھتے۔ آپ دیکھتے ہیں خدا نے ہمیں اولاد جیسی نعمت دی، اس سے بڑی دولت کائنات میں کوئی نہیں۔ خدا نے ہمیں اولاد جیسی نعمت دی لیکن ہم اس کو نہیں پڑھتے۔ یہ کتنا بڑا ایک ایسا، وہ کہتے خود غرضی کا عالم ہے کہ یسوع مینوں دئیا دئیا، خدا مینوں دئیا دئیا، لیکن جب خدا کہتا ہے کم از کم تو مجھے تو جان، وہ ہم سے کیا مانگتا ہے؟ وہ کہتا ہے کیا دے گا مجھے؟ تو مجھے بیل دے گا، تو مجھے بچڑے دے گا، تو مجھے قربانیاں کر کے کیا دے گا؟ تو حمد و ثنا کرے گا؟ ارے یہ سب تو میرے ہی بنائے ہوئے ہیں، تو مجھے کیا دے گا؟ ایک ہی چیز مانگتا ہے کہ کلام خدا کو پڑھے۔ آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کے اوپر مصیبت آئے گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے باپ دادا یہ کہتے تھے کہ خداوند میں جانتا ہوں جب میں کمزور ہوتا ہوں، جب میں مصیبت میں ہوتا ہوں تو میرے سر پر کھڑا ہوتا ہے۔ تو پھر اچھی گال نہیں مصیبت چ بندہ آئیے، اچھی بات نہیں ہے کہ بندہ مصیبت میں آئے تاکہ خدا تو سر پر کھڑا ہو۔ یاد رکھیے کہ ریسٹ لائف جو ہے نا، ریلیکس لائف، یہ مسیح لائف نہیں ہے۔ مسیح لائف یہ ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی تنگ کرتا رہے، آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہے، آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی کمزوری آتی رہے، تب آپ زندہ خدا کی طرف اور زیادہ بڑھیں گے۔ اور جب زندہ خدا کی طرف بڑھیں گے، آپ کو خدا کی سچائیاں پتہ چلیں گی، تب آپ خداوند میں ایسا مسرور ہوں گے، ایسا مسرور ہوں گے، ایسا مسرور ہوں گے۔ تو خدا فرماتا ہے جب تیرا دل مجھ میں مسرور ہو تو میرے دل کی، تیرے ہر دل کی خواہش کو پورا کروں گا۔ اے خداوند میں تجھ میں مسرور ہوں تاکہ تو میرے دل کی خواہشوں کو پورا کرے۔ تو یاد رکھیے گا دوستو، مصیبت سے کبھی گھبرانا نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم زبور گاتے ہیں، عقاباں دے وانگر سانو زور دے کے او ساڈی جوانی نو یا او تیری جوانی نو کردہ نیا ہے۔ عقاب کو جب آپ دیکھتے ہیں، سنیے گا، عقاب میں خدا نے اتنی طاقت رکھی، آخری بات ہے، اتنی پاور رکھی کہ 1 من وزنی جانور کو بھی وہ ہوا میں چھپٹا مار کے لے کر جا سکتا ہے۔ 1 من کتنا ہوتا ہے؟ کتنے کلو ہوتا ہے؟ 40 kg کا وزنی جانور وہ ہوا کے اندر اپنی طاقت سے اٹھا کر لے کے جا سکتا ہے۔ سمجھ لے جیسے زمین پر شیر ہے تو ہوا کا شیر یہ ایگل ہے، باز ہے، فیلکن ہے، خدا نے اس کو اتنی طاقت دی ہے۔ اب باز کے بارے میں، عقاب کے بارے میں خدا فرماتا ہے، عقاباں دے وانگر تینوں زور دے کے۔ ہمیں خدا عقابوں کے جیسا زور بخشتا ہے۔ اور عقاب کی قدرت دیکھے آپ نے، سنیے گا، زندگی میں کتنے پرندے دیکھے ہیں، چڑیا، کوے، کبوتر، طوطے، آپ نے جتنے بھی کائنات کے اندر پرندے دیکھے ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر ہیں، وہ سب ہوا کی موافق چلتے ہیں، ہوا کے ساتھ چلتے ہیں، ہوا کا جدھر رخ ہوتا ہے وہ اسی طرف جاتے ہیں۔ لیکن باز کو خدا نے ایسی قدرت دی ہے، عقاب کو خدا نے ایسی قدرت دی ہے کہ ہوا اگر اس طرف چل رہی ہے تو باز اس طرف نہیں چلے گا، باز ہوا کو چیرتا ہوا نکل جائے گا، باز ہوا کو چیرتا ہوا نکل جائے گا۔ خدا نے اتنی طاقت بخشی عقاب کو، تو یہ ہمیں کہتا ہے عقاباں دے وانگر تینوں زور دے کے، خدا ہمیں کہتا ہے میں نے تمہیں اتنی طاقت بخشی ہے کہ تم شیطان کی مصیبتوں کو چیرتے ہوئے نکل جاؤ۔ ان سے بھاگو نہیں، ان سے ڈرو نہیں، ان کی مصیبت سے پیچھے مت ہٹو، اس کا سامنا کرو۔ میں تیرے ساتھ ہوں، میں نے تجھے طاقت بخشی ہے، تو ان مصیبتوں کو چیرتا ہوا نکل جائے گا۔ خداوند ہمیں کہتا ہے کہ میں نے تجھے عقابوں کی جیسے زور بخشا ہے۔ عقاباں دے وانگر سان، ہم ایک ایسی گانے تے ہیں وہاں، گانے تے ہیں وہاں، لیکن سانو یہ چیزاں دا مطلب نہیں پتا۔ عقاباں دے وانگر سانو زور دے کے وہ ساڈی جوانی نو کردہ نیا ہے۔ جوان خداوند یسوع المسیح کی نیڈ ہیں، جوان خداوند یسوع المسیح کی ضرورت ہے۔ خداوند جوانوں کو مانتا ہے، آپ سبھی جوان ہیں، تسی بھی جوانی ہو، تو خداوند آپ سب کو مانتا ہے، آپ دلیری پکڑیے۔ پر خداوند ٹھیک ہے میں آج مصیبت میں ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، تو نے میرے لیے جان دے دی، اور کیا مصیبت سے ہمیں چھڑوائے گا۔ ہمارے کئی لوگ کہتے ہیں خداوند جے تو مینوں آ کرے تے میں تاں تیرے کو آؤں گا، جے تو مینوں آ کرے تاں میں تیرے کو آؤں گا۔ یہ سب احسان مندی ہے، آپ احسان فراموش لوگ ہیں۔
ارے آپ کو پیدا کیا، آپ کے ماں اور باپ آپ کو کائنات کے سارے رشتے دیے، آپ کو پیسہ دیا، آپ کو روٹی دی، آپ کو سورج دیا کہ آپ روشنی لو، آپ کو چاند دیا کہ رات کو اندھیرا ہو جاؤ، دن میں بھی کام رات میں بھی کام، آپ کو ساری چیزیں تو دی خدا نے، آپ کو چاروں پانچوں موسم دیے۔ ہمارے پیارے ملک پاکستان میں، دنیا میں کہیں پہ بھی 5 موسم نہیں ہے۔ گوروں کے پاس گورے اور بھائی 6 مہینے وہاں روشنی اور 6 مہینے اندھیرا ہوتا ہے، سورج نہیں نکلتا۔ آپ سمجھتے ہیں خدا نے آپ کو کتنی برکتیں دی ہیں یہاں پر؟ آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نے آپ کو ابھی تک صحیح سلامت کیوں رکھا ہے؟ کئیوں کو مسئلے ہوئے اور سیکنڈوں میں جھٹ سے مر گئے وہ، لیکن آپ کیسے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اتنی مصیبتوں کے بعد بھی زندہ خدا کا نام لے رہے ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا، کبھی سمجھا؟ خدا آپ کے ساتھ ہے، کبھی بھی مصیبت سے گھبرائیے گا نہیں۔ اس کو کہیں خداوند ٹھیک ہے، جو تیری مرضی ہے وہ پوری ہو، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی یا پوری کوشش کروں گا، لیکن اے خداوند جو تیری مرضی ہے وہ پوری ہو۔ کیا یسوع المسیح صلیب سے نیچے نہ آ سکتے تھے؟ کیا یسوع المسیح کو یہ طاقت نہ بخشی گئی؟ کیا وہ خود خدا نہ تھے؟ کسی میں ہمت تھی انہیں تھپڑ مارنے کی، کسی میں ہمت تھی ان کی داڑھی نوچنے کی، کسی میں ہمت تھی ان کو نیزہ مارنے کی، کسی میں ہمت تھی ان کے ہاتھوں میں میخیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کیل، ہاتھوں میں کیل لگائے گئے۔ پہلی گل تو ہاتھاں چ کیل نہیں ہن، پہلی گل تے ہاتھ نہیں سن، دوجی گل کیل نہیں سن، میخے تھی۔ جب یوحنا کی انجیل پڑھتے کیا تھے؟ میخے تو چھینی ویکھی ہے، چھینی گھسیڑی گئی ہاتھ کے اندر نہیں یا رسٹ کے اندر۔ یہاں پر اکثر تو فلمہ جو ویکھیا ڈرامہ قتل کرنا ہے، اپنے آپ خودکشی کرنی ہے تو کاٹ دینا، کیونکہ یہاں پر جو آرٹری ہوتی ہے، نس نہیں آرٹری ہوتی ہے، اس کا ڈائریکٹ تعلق دل سے ہوتا ہے۔ یہ آرٹری اسی لیے لوگ کاٹتے ہیں تاکہ فوراً خون نکلے اور بندہ مر جائے، اور یسوع المسیح کو یہاں پر میخے لگائے گئے، اس آرٹری کے اوپر، اس رسٹ کے اوپر، اس کلائی کے اوپر میخیں، چھینیاں لگائی گئیں۔ دوستو یاد رکھیے گا، کیا کسی کی حیثیت تھی کہ یسوع المسیح کو اس طرح کرتے؟ لیکن اس نے کہا نہیں، اب آپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اے خداوند مجھے یہ شفا دے، اے خداوند مجھے وہ شفا دے، اے خداوند میرا یہ کام کر تو میں آؤں گا، اے خداوند میرا وہ کام کر تو میں آؤں گا۔ یاد رکھیے گا دوستو، یسوع المسیح نے ہمارے لیے جان دی ہے۔ پولس رسول فرماتے ہیں خداوند جو مجھے کانٹا چبھتا ہے، یعنی میں جس مصیبت میں ہوں وہ مصیبت تو نکال دے، اس جسم سے مجھے آزاد کر دے۔ تو یسوع المسیح الاعلانیہ مشہور زمانہ یہ جملہ کہتے ہیں، کہ اکثر ہمارے گھروں میں یہ لگا ہوتا ہے، اور مشہور زمانہ یہ جملہ ہے، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ تو کیا کہتا ہے؟ مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، میں یہ تنگی میں ہوں، میں یہ دکھ میں ہوں، او مجھے تو دیکھ میں نے تیرے لیے کیا سہا ہے، میرا فضل ہی تیرے لیے کافی ہے، میں نے تیرے لیے جان دی ہے، تو ٹینشن مت لے، اس جسمانی زندگی سے مقابلہ کر، میں تجھے عرش معلیٰ پر لے کر جاؤں گا۔ اس جسمانی زندگی سے تو مقابلہ کر، تو آزمائش کے اندر ہے، میں تجھے تیسرے آسمان پر لے کر جاؤں گا۔ تو اس جسمانی زندگی سے مقابلہ کر، تو آزمائش کے اندر ہے، دیکھ میں تجھے اپنے باپ کے تخت پر بٹھاؤں گا۔ دوستو جتنی جسمانی مصیبتیں ہیں ان کا مقابلہ کیجئے برعکس، صرف اور صرف اس طرح کہ آپ بائبل پڑھیے، دعا کیجئے۔ یہ بائبل اور دعا ہی خدا ہے، اور کوئی خدا نہیں ہے اس دنیا میں۔ بائبل پڑھیں، دعا کریں، یہی خدا ہے۔ خداوند آپ کو ساری مصیبتوں سے نکالے گا۔ کبھی بھی خداوند کی محبت پر شک مت کیجیے گا۔ زندہ خدا نے آپ کے لیے، میرے لیے جان دی ہے، اس کے بیٹے نے ہمارے لیے جان دی ہے، اس سے بڑا فضل اور کیا ہو سکتا ہے؟ سو خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔